नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर नोट फरमा लीजिए 0300 9461 नाज़रीन व सामीन इकराम, मैंने कल एक वीडियो आपके सामने पेश की जिसमें एक मासूम छोटे से बच्चे ने मिर्ज़ा मसरूर से सवाल पूछा और मिर्ज़ा मसरूर ने अटकते अटकते बहरहाल उसका जो भी जवाब दिया। तो मैं चाहता हूं कि अल्लाह करे ये मेरी वीडियो उस बच्चे तक पहुंच जाए, या जब वो थोड़ा सा बड़ा होगा तो उस तक ये वीडियो पहुंचे तो वो खुद समझ जाएगा कि उस वक़्त जिस बंदे को वो अपना खलीफा मान रहा था, बल्कि उस बंदे को खलीफा इस्लाम मान रहे थे कादियानी, वो किस तरह ये धोखाधड़ी करते हैं। और मैं अक्सर कादियानियों से कहता हूं कि आपको आपके बड़ों ने धोखे में रखा है। तो इंशाअल्लाह ताला मेरा रज़ाई चचा जो है वो आपको धोखे में रख सकता है, मगर रज़ाई भतीजा आपको इंशाअल्लाह धोखे में नहीं रखेगा। तो मैं उस बारे में कुछ हक़ाइक़ आपको बताता हूँ। उस बच्चे ने, मासूम से बच्चे ने पूछा कि हदीस में आया है और हुजूर जब हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तो मुसर पाकिस्तान में हमें वो काफिर कहते हैं। हुजूर हदीस में है कि जिस आदमी ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ ली वो मुसलमान बन जाता है, लेकिन फिर पाकिस्तान में जो अहमदी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह क्यों नहीं पढ़ सकते अहमदी? वहाँ पर क्यों नहीं पढ़ सकते? सारा तो मसला यही है। वो कहते हैं कि तुम लोग ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ लो बेशक, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह जो तुम कहते हो ना, तो तुम्हारी मिसाल दिल में नाउज़ुबिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के बजाय ना मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम होते हैं। हमारी जमात के अफराद ना उन्होंने मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबें पढ़ी होती हैं, लेकिन उन्हें ये शौक़ होता है कि हमने जमात के बारे में कोई ना कोई तबसरा दाग देना है सोशल मीडिया पे और जमात की बदनामी का मूजिब बनते हैं। तो मैं इस छोटे से बच्चे को बताना चाहता हूँ कि आपने तो अभी ये देखा मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने अपने दौर के अंदर आज से 125 साल पहले, बल्कि इससे भी ज़्यादा पहले, तमाम मुसलमानों को, उम्मत मुहम्मदिया को काफिर डिक्लेयर किया। तो उस बारे में कुछ मैं आपको हक़ाइक़ दिखाता हूँ। ये मिर्ज़ा कादियानी का बेटा बशीर अहमद MA, जिसे आप छोटा बशीरा कह सकते हैं, इसने एक किताब लिखी जिसका नाम था कलमातुल फसल। इसके अंदर इसने कुछ हक़ाइक़ लिखे हैं जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, और मैं उस छोटे से मासूम बच्चे के सामने ये हक़ाइक़ रखना चाहता हूं कि आपको पता चले कि मज़हब कादियानियत जो है ये पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं उनको क्या कहते हैं। तो सुनिए, ये पेज है 125, स्कैन लगा दूंगा। मिर्ज़ा बशीर अहमद MA लिखता है, मिर्ज़ा साहब का बेटा, कि हजरत मसीह मौद की इस तहरीर से बहुत सी बातें हल हो जाती हैं। अब ये कौन सी बातें हल होती हैं? तमाम मरबियान जरा गौर कीजिएगा। आपने मिर्जा साहब की किताबें नहीं पढ़नी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आप सुनिए, तवज्जो से सुनिए, फिर ना कह दीजिएगा कटाता की है। बहरहाल सुनिए। हजरत मसीह मौद की इस तहरीर से बहुत सी बातें हल हो जाती हैं। अव्वल ये कि हजरत साहब को अल्लाह ताला ने इल्हाम के जरिए खबर दी। छोटे प्यारे बेटे सुनो, कहता क्या है कि मिर्जा कादियानी को अल्लाह ताला ने इल्हाम के जरिए इतला दी कि तेरा इनकार करने वाला मुसलमान नहीं। अल्लाह अकबर। मिर्जा कादियानी को अल्लाह ने इल्हाम किया कि तेरा इनकार करने वाला, यानी अल्लाह ताला, नाउज़ुबिल्लाह, ये इनका ही अल्लाह हो सकता है जिसे ये नाउज़ुबिल्लाह खुदा कहते हैं, कालू काला ये लाश। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अल्लाह है वो ऐसा नहीं कहता कि पूरी उम्मत मुहम्मदिया दायरा इस्लाम से निकल जाए, खारिज हो जाए। ठीक है, कहता है कि तला दी कि तेरा इनकार करने वाला। नाज़रीन व सामईन इकराम, आप ये देखिए कि पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं जो मिर्जा कादियानी को नहीं मानते, इनकार करते हैं मिर्जा कादियानी का,
یہ کہتا ہے کہ وہ سارے ہی مسلمان نہیں ہیں. اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ یہ قادیانیوں کو مربیوں سے پوچھنا چاہیے یا مرزا مسرور سے پوچھنا چاہیے جو اس وقت یہ غلط بیانی کر رہا تھا. آگے چلیے، آگے لکھتا ہے اور نہ صرف یہ اطلاع دی بلکہ حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یہ کہہ رہا ہے مرزا بشیر احمد احمد کہ تو اپنے منکروں کو مسلمان نہ سمجھ. لے جی مربی جری اللہ صاحب، آپ کہتے ہیں تحقیق کٹا کی ہے، میں کہتا ہوں کٹا نہیں کی، آپ نے تحقیق، اب میرے منہ سے وہ لفظ نکل جائے گا، چلے میں نکالتا نہیں، چھوڑ دیتا ہوں. تو یہ دیکھیے کہ یہ کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مرزا قادیانی کو. کیا حکم دیا؟ کہ کل مسلمان جو ہیں جو تجھے نہیں مانتے، تیرا انکار کرتے ہیں، تو ان کو مسلمان ہی نہ سمجھ. اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو کون ہے؟ بتائیے گا ہمیں بھی. اچھا آگے چلیں. اچھا آگے کہتا ہے دوسرے نمبر پہ، دوسرا یہ کہ حضرت صاحب نے عبدالحکیم خان کی جماعت سے اس واسطے اخراج کیا. یہ مرزا قادیانی کا ایک مرید تھا، بڑا مشہور و معروف. مرزا قادیانی اس کی بڑی تعریفیں کرتا تھا، مگر یہ جو بندہ تھا یہ مرزا قادیانی کی اس بات سے انکار کرتا تھا اور مرزا قادیانی کے آگے جرا کرتا تھا کہ تم جو کہتے ہو کہ تمہارا ماننے والا مسلمان نہیں ہے، تو اس طرح پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں وہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، وہ کافر بن جائیں گے. یہ بات تمہاری درست نہیں ہے، یہ اللہ نے الہام نہیں کیا، اللہ نے تمہیں حکم نہیں دیا، یہ تم جھوٹ بولتے ہو. تو مرزا قادیانی نے اس کو جماعت سے خارج کر دیا. ٹھیک ہے، اور یہی اس نے لکھا ہے کہ عبدالحکیم کو جماعت سے اس واسطے خارج کیا گیا کہ وہ غیر احمدیوں کو مسلمان کہتا تھا. یعنی عبدالحکیم خان جو مرزا قادیانی کا مرید تھا، بڑا قابل آدمی تھا، یہ مسلمانوں کو مسلمان ہی کہتا تھا، یہ کافر وغیرہ نہیں کہتا تھا. تو مرزا قادیانی نے اس کا جماعت سے خراج کر دیا کہ تم یہ کیسے کہتے ہو کہ وہ مسلمان ہے. تو ناظرین اکرام دیکھیے، پوری دنیا کے مسلمان مرزا قادیانی کی نظر میں کون ہے؟ نعوذ باللہ کافر ہیں. اچھا آگے دیکھیے، تیسرا یہ کہ مسیح موعود کے منکروں کو مسلمان کہنے کا عقیدہ. استغفر اللہ توبہ استغفار. یا اللہ ان کے شر سے ہر مسلمان کو بچا کے رکھیں. اب بڑی سخت بات ہے، بڑی سخت بات ہے. قادیانیوں نے یہ کتابیں پڑھی ہوں تو ان کو سمجھ آئے نا، یہ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں. کیا کہتا ہے؟ تیسرا یہ کہ مسیح موعود کے منکروں کو مسلمان کہنے کا عقیدہ ایک خبیث عقیدہ ہے. توبہ استغفار، توبہ استغفار. یعنی جو مرزا قادیانی کو نہیں مانتے، کل مسلمان جتنے دنیا میں مسلمان ہیں، چاہے وہ اللہ کے ولی ہیں، چاہے اللہ کے بزرگ ہیں، چاہے وہ جس بھی نورانیت کے درجے پر ہوں، یہ کیا کہتا ہے کہ ان کو مسلمان کہنا ایک خبیث عقیدہ ہے. یعنی کوئی مرزئی کسی مسلمان کو، کسی کو بھی وہ اگر یہ سمجھتا ہے یہ مسلمان ہے تو وہ کہتا ہے اس مرزئی کا عقیدہ جو ہے وہ خبیث ہے. اللہ اکبر. کیا بندہ پڑے آگے. چلیں بہرحال میں نے تو اپنی زندگی ختم نبوت کے لیے وقف کی ہے، میں آگے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. مگر مجھے انتہائی، اب یہ بات مرزا مسرور کو چاہیے تھی نا، اس بچے کو بھی بتاتا. قادیانی حضرات یہ لوگ آپ سے باتیں چھپاتے ہیں. اب آپ کہیں گے جی ہمارا تو زندگی میں کبھی یہ عقیدہ ہی نہیں تھا کہ ہم مسلمان کو خبیث کہیں، یا جو مسلمان کو مسلمان کہتا ہے. آپ کی ٹرم میں تو مسلمانوں کو غیر احمدی بولا جاتا ہے، آپ اپنے آپ کو احمدی بولتے ہیں اور مسلمان غیر احمدی ہے. تو غیر احمدی کو مسلمان کہنے کا عقیدہ خبیث عقیدہ ہے. آپ کو تو پتہ ہی نہیں اس بات کا، مگر آپ کے جو عقائد کی کتابیں ہیں ان کے اندر یہ بات شامل ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. چوتھا یہ کہ جو ایسا عقیدہ رکھے، یعنی اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ غیر احمدی مسلمان ہیں، کہتا ہے جو ایسا عقیدہ رکھے اس کے لیے رحمت الہی کا دروازہ بند ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. دیکھیں کس قسم کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں.
آگے دیکھیے پھر کیا کہتا ہے، پانچویں یہ کہ جو شخص مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی کی دعوت کو رد کرتا ہے وہ قرآن شریف کی نصوص صریحہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ ابھی دیکھیں نہیں کہ اگر کوئی ایسا رکھتا ہے تو وہ قرآن کی نص کو ہی چھوڑ دیتا ہے۔ آگے کہتا ہے اور خدا کے کھلے کھلے نشان سے منہ پھیرتا ہے۔ بہت کچھ آگے لکھا ہے ناظرین و سامعین کرام، کیا پڑھ کے سنائیں آپ کو۔ ابھی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قادیانی بڑے اچھے ہیں، قادیانیوں کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، کٹا اخلاق اچھے ہیں۔ خود دیکھیے وہ کیا کہتا ہے۔ چلے بہرحال اللہ تعالیٰ قادیانی نوازوں کو بھی ہدایت دے جو قادیانیوں کی سائیڈ لیتے ہیں۔ چلتے ہیں اگلے آخری پیج کی طرف جو میں نے آپ کو دکھانا ہے۔ اچھا، ایک بندے نے سوال کیا اور اس سوال کے جواب میں مرزا بشیر احمد نے کیا جواب دیا اور کیا کہا۔ اس نے مرزا قادیانی سے کہیں کلمے کے بارے میں سوال کیا، تو کلمے کے بارے میں مختصر میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں جو بچے نے بھی سوال کیا تھا۔ پہلی بات یہ کہتا ہے، اس کتاب کے اندر 158 پیج پہ لکھا ہے، انشاءاللہ میں لگا دوں گا، اور ہم کو نئے کلمے کی ضرورت پیش نہیں آتی کیونکہ مسیح موعود نبی کریم سے کوئی الگ چیز نہیں۔ یعنی ہم جو قرآن اپنا کلمے میں محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں وہ کہتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں اس بات کا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مرزا قادیانی نعوذ باللہ ایک ہی وجود ہیں۔ اس سے کیا مراد ہوا کہ محمد رسول اللہ کہہ دیا جائے تب بھی مراد مرزا قادیانی ہی ہے قادیانیوں کے نزدیک۔ یہ لکھا ہوا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ جب دونوں ایک وجود ہیں تو پھر دونوں ہی اس محمد میں شامل ہو گئے نعوذ باللہ۔ مرزا قادیانی بھی شامل ہو گیا اور جینون کلمہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اب مرزا قادیانی کو شامل کریں گے تو اس کا مطلب ہے قادیانی جب بھی کلمہ پڑھیں گے تو وہ مرزا قادیانی کو بھی مراد لے سکتے ہیں، محمد رسول اللہ بھی لے سکتے ہیں۔ مگر چونکہ مسلمان اس عقیدے سے بیزار ہے، مسلمان اس عقیدے کو نہیں مانتا، وہ جب بھی کلمہ پڑھتا ہے اس سے مراد محمد رسول اللہ ہی ہے صرف، کیونکہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آگے چلیے، آگے وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا۔ پچھلی ویڈیو میں اس نے کہا تھا قرآن پکار پکار کر کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ دنیا میں دوبارہ آئیں گے۔ اب یہی اس نے یہ بات کی ہے کہ وہ خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا، حالانکہ ایسا کوئی اللہ نے وعدہ نہیں کیا، صحیح جھوٹ ہے۔ اچھا، آگے وہ کہتا ہے جیسا کہ آیت آخرین منہم سے ظاہر ہے۔ تو ناظرین و سامعین کرام، یہاں میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے مگر کیا کروں، مجبوری ہے۔ سنیے، واقعہ یوں ہوا کہ میں چناب نگر گیا، کافی پرانی بات ہے، آج سے کچھ 5 سال پرانی، 6 سال پرانی بات ہے۔ تو گھر بات یہی شروع ہوگی آخرین منہم والی آیت پہ۔ تو وہاں پہ میرے رشتہ دار نے یہ کہا کہ بھئی اس آیت کا جو ہے وہ لب لبا مفہوم یہ ہے کہ محمد رسول اللہ ہی آئیں گے۔ میں نے کہا پکا تمہیں یقین ہے؟ اس نے کہا پکا یقین ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب قرآن یہ کہتا ہے بقول تمہارے کہ محمد رسول اللہ ہی آئیں گے؟ کہنے لگا جی بالکل یہی ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے قرآن تو پھر آپ کی حمایت کر رہا ہے نا، ہمارا مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ ہی دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ وہ تو ایک دفعہ آئے اور اس کے بعد سارا دور ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، قیامت تک انہی کا دور چلتا رہے گا، انہی کی شریعت چلتی رہے گی۔ اب آپ کہتے ہیں ایک دفعہ وہ خود دوبارہ آئیں گے، تو میں نے کہا اگر یہ قرآنی عقیدہ ہے تو آپ اس کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ میں نے اس رشتہ دار سے کہا کہ تم کہو، تم اس لیے یہ عقیدہ بنا رہے ہو کہ تم نے مرزا قادیانی کو نعوذ باللہ محمد رسول اللہ بنانا ہے، تو تم کہو، گج وج کے کہو کہ بھی میرا یہ ایمان ہے کہ مرزا قادیانی محمد رسول اللہ ہے۔ اب وہ کہنے لگا میں کیوں کہوں؟ میں نے کہا قرآن تمہارے ساتھ، بقول تمہارے کہ قرآن یہ عقیدہ دے رہا ہے، ہم مسلمان قرآن کے منکر کہتے ہو تم لوگ، تو پھر اتنا تو اقرار کرو کہ مرزا قادیانی جو آیا ہے نعوذ باللہ وہ محمد رسول اللہ ہے۔ اب وہ یہ بات بھی نہ کہے۔ ناظرین و سامعین کرام، اگر ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ آخرین منہم سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی آنا ہے تو مرزا مسرور کسی جمعے میں اعلان کر دے
کہ بھی یہ قرآن ہے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، بے شک نہ پڑھ کے سنائے، ہمیں پتہ اسے نہیں پڑھنا آتا، مگر اتنا تو کہہ سکتا ہے نا اس سے مراد یہ ہے۔ تو میں آج پوری قادیانی جماعت کا خلیفہ ہونے کے ناطے اعلان کرتا ہوں کہ نعوذ باللہ کہے کہ مرزا قادیانی محمد رسول اللہ ہے۔ پھر ڈرتے کس بات سے ہیں آپ؟ جب قرآن آپ کا ساتھ دینے والا ہے پھر بھی آپ ڈرتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے عقیدے کے مطابق یہ جو بات آپ کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس دنیا میں نہیں آئیں گے، آپ وفات پا چکے ہیں، مگر دور آپ کا چلتا رہے گا قیامت تک، قیامت کے بعد بھی آپ کا دور ہے۔ ہم گاجی باجی کے کہتے ہیں یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن پاک کی اس آیت سے یہ استدلال لیتے ہی نہیں ہیں۔ آپ لیتے ہیں مگر بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ چلیے ناظرین کرام آگے چلتے ہیں۔ یہاں پھر آگے وہ لکھتا ہے پس نعوذ باللہ کیا کہتا ہے، پس مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے۔ استغفر اللہ توبہ استغفار۔ اس بچے کو یہ عقیدہ دیں آپ کہ ہماری جماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ آگے کہتا ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔ اب دوبارہ کون آتا ہے؟ جو پہلے آیا ہو وہی دوبارہ آتا ہے، تو پھر دوبارہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ناظرین و سامعین کرام یہ دوبارہ کہنے سے مراد یہی ہے کہ وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ آئے ہیں، مگر توبہ استغفار، اللہ معاف کر دے مجھے، اللہ معاف کر دے۔ مرزائیوں کا یہ کہنا ہے کہ مرزا قادیانی کی صورت میں آئے ہیں، مرزا قادیانی کی شکل میں آئے ہیں۔ پھر مجھے کہنا پڑے گا نا اے منہ تے مسرا تے چھولیاں دی دار ضیافت دی دال۔ بہت بڑی گستاخی کی ان قادیانیوں نے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ آگے کہتا ہے اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ہمیں اس لیے نئے کلمے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نعوذ باللہ دوبارہ محمد رسول اللہ ہی آئے ہیں۔ یہ اس لیے یہ الفاظ لکھے جا رہے ہیں، اس پہ غور کرنے والے ہیں۔ اس کے کہنے کا مقصد ہے کہ اس لیے نئے کلمے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دوبارہ ہی محمد رسول اللہ آ گئے ہیں۔ تو نام تو محمد رسول اللہ کی چل رہا ہے، مرزا قادیانی نعوذ باللہ محمد رسول اللہ ہے، اس لیے ہمیں کسی قسم کی کلمے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتا ہے ہاں محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی، یعنی اگر مرزا قادیانی جو ہے چونکہ یہ خود محمد رسول اللہ ہے اس لیے ہمیں کلمے میں تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مرزا قادیانی کی جگہ کوئی اور آتا، یعنی وہ جو کوئی اور آنا تھا پھر وہ محمد رسول اللہ نہیں ہونا تھا، وہ کوئی اور ہونا تھا، تو اس لیے اس کو ضرورت پیش آ سکتی تھی، ہمیں نہیں آئی۔ استغفر اللہ توبہ استغفار۔ تو ناظرین و سامعین کرام انشاءاللہ تعالی اس کے بعد چونکہ ایک میرے دوست نے مجھے ویڈیوز بھیجی تھیں تو اس نے کہا جی اس پہ آپ ذرا کتب کے حوالوں سے ہمیں بھیج دیں، تو میں نے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد میں وہی جو پرانی برہین احمدیہ پہ میں نے ویڈیوز 5 بنانی ہیں وہ انشاءاللہ بناتا ہوں۔ اور یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو میں نے اپنے بڑے ہی پیارے محسن اور دوست داور بھائی سے یہ ریکویسٹ کی تھی، بلکہ کی ہے، اور انہوں نے الحمدللہ اس کو بخوبی قبول بھی کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ان 5 ویڈیو کو انگلش میں بھی بنائیں گے، جیسا کہ انہوں نے بہت ہی محنت کر کے بڑی ہی نپی تلی اور بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے یوز آصف کی ویڈیو انگلش میں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ انشاءاللہ وہ بنیں گی، وہ مجھے بھیجیں گے، میں انشاءاللہ اپنے چینل پہ اس کو انگلش میں لگا دوں گا۔ آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ان ویڈیوز کو آگے پھیلائیے تاکہ یہ پیغام جو ہے ہر قادیانی کے گھر لازمی پہنچ جائے کہ ان کے عقائد، اصل عقائد کیا ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔